बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, इस वक्त जो है दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान बिलखसूस एक बहरानी कैफियत में है। उसके बावजूद यहाँ पर अमेरिका की बिलखसूस गहरी नज़र है और अमेरिकी वफूद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम क्यों निशाना है, एक ये मौजू होगा आज हमारा। और दूसरा, रूस आखिर कौन सी ज़ुबान समझता है, इस पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत को क्यों जवाब दे दिया, किस बात से इनकार किया, ये हम आपको बताएंगे। और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, उसमें पाकिस्तान क्यों खौफज़दा हो गया है, पाकिस्तान का खौफ आपको बताएंगे। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आलमी एटमी एजेंसी का एक वफ़द दौरा कर रहा है और इस वफ़द को आज नेशनल रेडिएशन एमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा करवाया गया। नाज़रीन, ये वो हसास तरीन सेंटर है जहाँ पर कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। इवन पाक फ़ौज के एहलकार भी इस मखसूस सेंटर में नहीं जा सकते। लेकिन जो आलमी एटमी एजेंसी है IAEA, उसके वफ़द को आज इसका दौरा करवा दिया गया है और उनको एटम बम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान किस तरह एटम बम बनाया है और किस तरह उसको महफूज रखा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी से कौन कौन से दीगर मंसूबे चला रहा है, जिनमें बिजली की पैदावार समेत दीगर मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग शामिल थी। नाज़रीन, ये वही वफ़द है जिसने कभी अमेरिका के एटमी प्रोग्राम का दौरा नहीं किया। ये वही वफ़द है जो कभी इंडिया से ये मुतालबा नहीं करता कि वो इन्हें अपना एटमी प्रोग्राम दिखाएं। ये वो वफ़द है जिसने कभी इसराइल में जाकर ये नहीं कहा कि हम आपके एटमी हथियार चेक करने आए हैं। ये आते हैं तो हमेशा मुसलमान मुल्कों की तरफ आते हैं, ये आते हैं तो ईरान की तरफ आते हैं, ये आते हैं तो पाकिस्तान की तरफ आते हैं और ये आते हैं तो फिर शुमाली कोरिया और दीगर मुस्लिम ममालिक। शुमाली कोरिया मुस्लिम मुल्क नहीं है, लेकिन ये उसके एटमी प्रोग्राम के भी पीछे पड़े हुए हैं और उसको दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी करार देते हैं। अब नाज़रीन, इस जो एटमी तवानाई की ये एजेंसी है आलमी IAEA का वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और इस के आज़ाइम जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। हमारी बाज़ ज़राए से इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से ख़तरा है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में नहीं है, इसलिए इसे लपेट देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल ये यकीन दहानी करवाई जाती रही है, मुस्तकबिल में भी, माजी में भी और अब मुस्तकबिल में भी ये बात की जा रही है जो एटमी टेक्नोलॉजी और इस पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान हैं वो अब भी अपनी इस बात पर कायम है कि हमारा ये एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है और इसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, पाकिस्तान को मुआशी पाबंदियों में इस तरह जकड़ा गया है, पाकिस्तान की मुआशी हालत इस तरह पतली करके पाकिस्तान को मजबूर किया गया है कि वो आलमी ताकतों की हर ख्वाहिश के सामने सर तस्लीम खम कर ले। इसके लिए IMF का हथियार इस्तेमाल किया गया है, IMF का कंधा इस्तेमाल किया गया है और IMF के कंधे पर बंदूक रख कर चलाई गई है। और अब IMF की शराइत में ये चीज़ शामिल थी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दौरा किया जाएगा। IAEA की एजेंसी जो है वो आलमी एटमी एजेंसी, उसका वफ़द आएगा और इस प्रोग्राम का जायज़ा लेगा। और नाज़रीन, हुकूमत ने अभी तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया, ना इसकी तस्दीक की है कि ऐसा कोई मामला है। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि IMF के साथ होने वाले मुआहदे में ये चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करेगा और फ़ी पैक के हवाले से भी कुछ खौफनाक ख़बरें हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक न सी पैक के हवाले से कोई तस्दीक की है और ना ही एटमी प्रोग्राम के रोल बैक के हवाले से कोई बयान जारी किया गया है हमारी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से और ना ही हमारी हुकूमत की जानिब से। तो इस हवाले से आवाम में बड़ी तशवीश पाई जा रही है और बाज़ गैर मुसद्दक़ा इतलात तो ये भी हैं कि हमारे एटमी प्रोग्राम के जो करता धरता हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं,
انہوں نے باقاعدہ حکومت کے سامنے سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ بقا کا ضامن ہے ہمارا یہ پروگرام، اور ہم اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، اور ہم امریکی ایما پر یا IMF کی شرط پر اس پروگرام کو رول بیک نہیں کر سکتے۔ لیکن ناظرین، یہ ابھی ایک خلائی سی خبر ہے، اس کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، مبشرین بھی اس پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس پر سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ سی پیک میں ناظرین، جب اس کی بات آتی ہے سی پیک کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو جھکاؤ ہے یا چائنا کا چائنا کی جو سمت ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور اب وہ اس حوالے سے پاکستان کو چھوڑ کر ایران کو ترجیح دے رہا ہے، اور باقی معاملات اور تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری جو ہے وہ ایران میں بڑھا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چین کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایرانی قیادت با اعتماد ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور چینی یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی جو گپ بات کرتے ہیں اس پر وہ قائم بھی رہتے ہیں، جبکہ پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت دراصل پاکستان کے مفاد کی بجائے اوروں کے مفاد کے لیے سوچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ ہماری اس حکومت پر، ہماری موجودہ حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چینی وفود جو کبھی آئے روز پاکستان کے دورے پر ہوا کرتے تھے اب ایران کے دورے پر ہیں، اور اس وقت ایرانی صدر جو ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی وہ چین کے دورے پر ہیں، اور آج انہوں نے بیجنگ میں جو ہے وہ تاریخی مسجد میں اب نماز جمعہ بھی ادا کی ہے۔ یہ تاریخی مسجد ناظرین ہزاروں سال پرانی ہے، اور جس میں وہاں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مقیم ہے جو چینی مسلمان ہیں۔ تو آج ابراہیم رئیسی نے وہاں اس بیجنگ کی اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی ہے، اور وہ وہاں مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کر رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ایران کے تعلقات کو بھی استحکام دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایرانی صدر کے دورہ چین سے امریکہ میں بالخصوص پریشانی پائی جا رہی ہے، اور وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ روس اور چین جیسی عالمی طاقتیں اگر متحد ہوتی ہیں تو یہ امریکہ کے لیے خیر خواہی کا پیغام نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اگر ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ پھر اور زیادہ خطرناک بات ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، کیونکہ ایران کے پاس ایسی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے، اور اگر وہ ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی روس اور چین کو ملتی ہے تو ان دونوں ملکوں کی قوت میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہو جائے گا، اور پھر ان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس دورے سے پریشان ہے، اور ایران، چین اور روس کی اس مسلط سے ان میں اچھی خاصی جو ہے پریشانی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو یوکرین کے صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے کہا ہے کہ روس جو ہے وہ صرف ہتھیاروں کی زبان سمجھتا ہے۔ انہوں نے یوکرینی صدر نے BBC کو انٹرویو دیا ہے، اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آخری بندے اور آخری ہتھیار اور آخری گولی تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین، اس جنگ میں جو ایک عرصہ ہو گیا ہے اس جنگ کو شروع ہوئے اور مسلسل جاری ہے، اس میں روس کی جو پالیسی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ناظرین، روس ایسا ایسا حملے کر رہا ہے اور دیکھ بھال کے حملے کرتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ہم اگر کہیں کہ وہ یوکرین کو تھکا دینے والی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اب روس کے پاس جو ہے وہ حملے مناسب اور محتاط انداز میں وہ حملے کرتا ہے، جس سے اس کے ہتھیار بھی محفوظ ہیں اور وہ ہتھیاروں کا ضیاع بھی نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس جو ہے وہ یوکرین کو چونکہ مغرب کی جانب سے اچھے خاصی دفاعی سپورٹ مل رہی ہے اور ایسے اسلحہ بھی بھاری مقدار میں اسے میسر ہے، تو پھر یوکرین اس پالیسی پر ہے کہ وہ تابڑ توڑ حملوں میں مصروف ہے۔ لیکن روس کا جو یہ طریقہ کار ہے، جو جنگی حکمت عملی ہے، اس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ایسا یہ حملے کرتا ہے اور تھکا دینے والا مرحلے میں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، بیلاروس نے کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ روس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، تو اس پر یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کون سا ملک روس کے حق میں جا رہا ہے اور کون سا ہماری مخالفت میں نکل رہا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اگر بیلاروس اس جنگ کا حصہ بنے گا تو پھر ہم اسے بھی دیکھ لیں گے، یعنی انہوں نے روس کے ساتھ ساتھ بیلاروس کو بھی دھمکی دے دی ہے، اور اس دھمکی کا مقصد صرف یہ تھا کہ روس کو کوئی سپورٹ نہ کرے، جو بھی روس کو سپورٹ کرے گا وہ یوکرین کا بھی دشمن ہوگا۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ بیلاروس اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتا ہے اور کس کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسرا ناظرین، پاک ایران گیس منصوبہ زرداری دور میں سائن کیا گیا تھا، اور اس میں ایران نے ہمت دکھاتے ہوئے اپنے علاقے میں جو ہے یہ پائپ لائن وہ مکمل کر لی تھی، اور اس وقت یہ پائپ لائن پاکستان کے بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے امریکی خوف سے اس پائپ لائن منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے گریز کیا تھا۔ اب جو ہے وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ منصوبہ اس وجہ سے شروع نہیں کر رہے کہ اس سے ہمیں عالمی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس معاشی صورتحال میں جو اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کی، اس کنڈیشن میں وہ کسی طور بھی عالمی اقتصادی پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مصدق ملک نے کہا کہ ہمیں اپنے عوام کا احساس ہے کہ وہ گیس بحران کا شکار ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس بحران سے دوچار ہونے کی وجہ سے بہت سا نقصان بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس پر بے بسی اور اپنا خوف ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم عالمی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کے دل میں امریکہ کا یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ یہ معاہدہ مکمل کرتے ہیں تو پھر امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا، اور پاکستان کی یہ اشرافیہ امریکہ بہادر کی ناراضگی کسی طور بھی نہیں چاہتی۔ ناظرین، ہمارا جو تیسرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے 3-4 مارچ کو دورہ کرنا تھا بھارت کا، اور وہاں پر انہوں نے ایک جو ہے نا رائے ڈائیلاگ میں شرکت کرنا تھی۔ یہ رائے ڈائیلاگ جو ہے یہ اس کا اہتمام آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن اور بھارت کی وزارت خارجہ نے مشترکہ طور پر کیا تھا، اور اس میں موجودہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ ناظرین، اس کانفرنس کے حوالے سے جو بھارت نے 2 منٹ کی ایک تشہیری ویڈیو جاری کی تھی، اور اس میں بھارت نے 2 سیکنڈ کے وقت کے لیے اس ویڈیو میں ایران کی مظاہرین خواتین کو دکھایا تھا جو بال کاٹ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے ایرانی صدر کی تصویر بھی چلائی تھی۔ تو اس ویڈیو میں ایرانی مظاہرین خواتین کو دکھانا اس بات کا پیغام تھا بھارت کی جانب سے کہ ایران میں عام شہریوں پر ظلم ہو رہا ہے، جس پر ایران نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے اس ڈائیلاگ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اور اب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے باضابطہ طور پر دلی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اس ڈائیلاگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ صرف انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایران کی حکومت کو، ایران کی پالیسی کو اور ایران کے اندرونی معاملات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور بھارت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایرانی حکومت کو ظالم حکومت دکھائے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ایسے کسی ملک کے ساتھ اتنا معاملات نہیں سیٹل رکھ سکتے جو ہماری حکومت کو، جو ہمارے قانون کے مطابق چل رہی ہے، اس کو ظالم حکومت کنسیڈر کرے۔ تو اس پر بھارت کی جانب سے، ایران کی جانب سے بھارت سے شدید احتجاج کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ حسین امیر عبداللہیان جو ہے وہ انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس۔ اس کے علاوہ ہمیں جو مزید معلومات اور خبریں ہمارے ساتھ ہوں گی ہمارے پاس، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل تصور شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔